औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिआत और अज़ीज़ तालिबात, मेरी तरफ़ से सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीरत हबीब आज़म उसकी जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, अरबों की हिस्ट्री, उसका जो गोशा है उसमें ममलिकत हमियर, उसको जो उसकी हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम दिलचस्पी की तरफ बढ़ रहे हैं मज़ीद। और अब इन बादशाहों के वाक़यात जो आपके सामने रखे जा रहे हैं, और आप ख़ुद भी पढ़ें, इनको सुनें और आगे भी एक दूसरे को आगे भी ये शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इन बादशाहों के वाक़यात का मालूम हो। और ये जो हिस्ट्री हमारी दिलचस्पी की तरफ जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तक पहुंच रही है, तो आपको भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुन के मज़ीद और आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा आगे, और इंशाअल्लाह ईमान भी ताज़ा होगा। आइए ममलिकत हमियर को आज उसको हम स्टडी करते हैं। इस ममलिकत के मुअस्सिस अव्वल हमियर बादशाह था, जो बनी कहतान की नस्ल से था। इस ममलिकत का महल वकूस सबा और बहर अहमर के दरमियान का इलाका है, बल्कि सबा की बस्ती जो यमन के करीब, और यमन में ये बस्ती थी जिसका कुरान मजीद में भी ज़िक्र है। इन इलाक़ों को पहले कतबान के नाम से मौसूम किया जाता था। इब्तदा में इस ममलिकत का ज़हूर कतबान के इलाके में हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता इसने ममलिकत सबा और रैदान को अपना कब्ज़े में ले लिया। रैदान को अपना दारुल सल्तनत मुकर्रर किया, जो बाद में ज़फ़ार के नाम से मशहूर हुआ। ये शहर अंदरून यमन का एक शहर है जो सनआ के रास्ते की तरफ जाता है, और इसमें महा से मशरक़ की तरफ 100 मील की मुसाफत पर यह वाक़ है। और अहले हमियर ने अहले मोइन और अहले सबा की सकाफ़त और तजारत को बतौर विरसा पाया, और इनकी ज़ुबान भी वही थी जो पहले दो कबीलों की थी। पहले ये लोग रैदान में रिहाइश पजीर थे और वहाँ के नवाब और रऊसा थे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा था, इसको रेदान और रैदान का मालिक कहा जाता था। जब इन्होंने ममलिकत सबा पर कब्ज़ा कर लिया, तो अब उन्होंने अपने बादशाह के लिए मुल्क सबा और ज़ोरिदान का लक़ब इख्तियार किया। हमियर की हुकूमत 640 बरस तक कायम रही। इसके दो बराबर ओहदों में इसकी सल्तनत को तकसीम किया जा सकता है। पहले ओहदे के बादशाहों को मलूक सबा, यानी कि सबा के बादशाह, और वरीदान कहा जाता है। और इनकी हुकूमत के दूसरे अहद में हज़र मौत भी है। इनकी ममलिकत का हिस्सा ये बन गया, इसलिए इस अहद के बादशाहों को मलूक बादशाह और वरीदान और हज़र मौत कहा जाने लगा। यानी कि इस इलाके के दो हिस्से हैं, और दो हिस्से के बादशाहों को, एक हिस्से का बादशाह हमियर सबा और दूसरे हिस्से का फिर उसको हमियर सबा कहा जाने लगा। सबा की ममलिकतों में बुनियादी फ़र्क ये था कि हमियर के सलातीन जंगजू और फतूहात के शोदाई थे, जो ये जंग बहुत पसंद करते थे। इनमें ऐसे बादशाह गुज़रे हैं जो नामवर सिपह सलार भी थे, और उन्होंने अपनी ममलिकत के दायरे को वसी किया, और अहले ईरान, अहले हबशा के साथ इनकी जंगों का सिलसिला जारी रहा। इस ख़ानदान के मशहूर तरीन बादशाह शमरीर अश नामी जो बादशाह गुज़रा है, अरब और रखीन ने इसके बारे में लिखा है कि इसने इराक़, फ़ारिस, ख़ुरासान को फ़तह किया और सगद के शहर को बर्बाद किया, और जो दरियाए जेहून के पार वाक़े। फिर वहाँ एक नया शहर आबाद किया जिसका नाम अपने नाम पर रखा, जो अब समरकंद के नाम से मशहूर है। इनमें एक दूसरा नंबर बादशाह असद अबू कुरैब, ये जो 420 था 385 ईस्वी इसका दौर हुकूमत है। इसके बारे में अरब और रखीन का ये ख्याल है कि इसने आज़रबाईजान पर हमला किया और ईरान के बादशाह को शिकस्त दी। इसी तरह समरकंद के बादशाह को भी शिकस्त दी और इसे कत्ल कर दिया, और इसने अपना
جو لشکر جرار کے ساتھ چین پر حملہ کیا اور مال غنیمت سے لدا ہوا یہ کامیاب واپس آیا۔ اس کی افواج نے روما کا بھی محاصرہ کیا اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اسے جزیہ دینا قبول کیا۔ اسی اسد نے یثرب پر حملہ کیا اور کعبہ شریف کو غلاف پہنایا۔ یہ اہل عرب میں پہلا شخص ہے جس نے یہودی مذہب اختیار کیا۔ سید محمود شکری آلوسی بلوغ العرب میں لکھتے ہیں کہ ان بادشاہوں میں ایک نام الحرس تھا جو ہمیر کے 15ویں پشت میں جو تھا۔ اس سے قبل ان کی مملکت یمن تک محدود تھی۔ یہ یمن سے نکلا اور دیگر ممالک کو فتح کیا اور وہاں سے کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل کیا۔ اس کا عہد حکومت 125 سال رہا۔ اس نے اپنے اشعار میں حضور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی عقیدت کے ساتھ کیا۔ آئیے ذرا اس کا شعر بھی میں آپ کے سماعتوں کی گوش گزار کرتی ہوں کہ اس کا ایک شعر یہ ہے کہ وَأَحْمَدُ اسمہ یا لیت انی عامر بعد مبعثہ بعامی، یعنی کہ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی احمد ہے۔ کاش میری زندگی وفا کرے اور حضور کے مبعوث ہونے کے بعد مجھے صرف 1 سال زندہ رہنے کی مہلت میسر آ جائے۔ یعنی کہ اس کو بھی حضور علیہ السلام کے اس بادشاہ کو حضور علیہ السلام کا دور پانے کا بڑا شوق تھا۔ الحرس ہمیر بادشاہ۔ اب آگے آ جاتے ہیں شمریر عش کے بعد اس کا بیٹا اکرن تخت حکمرانی پر متمکن ہوا، تو پھر اس کا بیٹا کلیقرب بادشاہ بنا۔ یہ جب کلیقرب اس کا جو دور حکومت 35 سال تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے طبہ نے تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا، اور اس کے بعد بھی بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ ان اہل ایمان میں سے ہے جنہوں نے رحمت للعالمین کی بعثت سے قبل حضور علیہ السلام کے دین کو قبول کیا اور حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے کے آیا۔ اور یہ اس کا شعر میں بھی آپ کے سامنے گوشے گزار کر دیتی ہوں۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی، وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ و ابن امہ، وہ کہتا ہے کہ اگر میری پہلے اسے کے اندر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، شہدت علی احمد انہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد اللہ کے رسول ہیں، رسول من اللہ باری النسمی، رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری عمر آگے فلمد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری تک وفا کی، تو آگے وہ کہتا ہے کہ لکنت وزیرا لہ و ابن امہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں وزیر ثابت ہوں گا اور میرے چچا زاد بھائی کی طرح میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گا۔ اس سے یہ شعر بھی منسوب ہے کہ وہ کہتا ہے قد کانا ذوالقرنین قبلی مسلمہ، کہ میں ذوالقرنین مجھ سے پہلا گزرا ہے، وہ مسلمان بادشاہ تھا۔ ملکہ تدین لہ الملک تخشد، وہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ زمانہ کے سارے بادشاہ اس کے تابع فرمان تھے، من بعدی تابع فرمان تھے اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے من بعدہ بلقیس کان امتی، اس کے بعد بلقیس کا دور آیا اور جو میری پھپھی تھی، اور یہ اس وقت تک اپنے قبیلے کی بادشاہ رہی۔ ملکتہم حتی اتاہا الہدہد، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب گرامی لے کر اس کے پاس آیا۔ اب یہ دیکھو بھئی، یہ بادشاہ اس دور کا کیسے نقشہ کھینچ رہا ہے ایک شعر کی صورت میں۔ ان کا آخری بادشاہ نواس تھا جو یہ یہودی تھا۔ اہل نجران نے جب
نے جب نصرانیت کو قبول کیا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ وہ اس نئے دین کو چھوڑ کر اپنے قدیم یہودی مذہب کی طرف لوٹ جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے گہری خندقیں کھودی اور ان میں آگ بھڑکائی اور ایک ایک نصرانی کو بلا کر کہتا، یا تو اپنے نئے مذہب سے توبہ کرو اور یہودیت کو اختیار کر لو، ورنہ میں تمہیں اس بھڑکتی ہوئی خندق میں پھینک دوں گا جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ سب نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور سب نے جل کر خاک ہو جانا تو منظور کر لیا، لیکن ان کے دلوں نے جس مذہب کو حق سمجھ کر قبول کیا اسے انحراف گوارا نہیں کیا۔ 534 کا یہ واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کسی طرح جان بچا کر روم کے قیصر یستینان کے پاس پہنچا اور اس کے ہم مذہبیوں پر یمن کے بادشاہ نے جو ظلم روا رکھا ہے اس کی لرزہ خیز داستان اسے جا کر سنائی اور امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت حبشہ کا ملک سلطنت روم کا ایک صوبہ تھا اور قیصر نے وہاں کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کرے اور مسیحی آبادیوں کو وہاں کے ظالم حکمرانوں کے پنجہ استبداد سے نجات دلائے۔ اس کا کارروائی سے قیصر دو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ یمن پر قبضہ کر کے تجارتی کاروانوں کے خشکی کے اس راستے کو اپنے قبضہ میں لینا چاہتا تھا تاکہ تجارت کے میدان میں وہ اپنے ایرانی اور رقیبوں کو مات دے سکے، اور اس کا دوسرا مقصد دینی تھا کہ اس علاقے میں وہ عیسائیت کی بالادستی کا غلبہ قائم کرے۔ نجاشی نے اپنا لشکر اریات نامی قائد کے قیادت میں یمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور ابرہا کو اس کا نائب مقرر کیا۔ ان دونوں کا آپس میں جو یہ ٹھن گئے اور اریات قتل ہو گیا اور ابرہا نے اس کی جگہ فوج کی کمان سنبھال لی۔ اس میں نجاشی کے عشیرباد بھی اسے حاصل تھی۔ اس جنگ میں ابرہا کا ایک ہونٹ کٹ گیا، اس لیے اس کو ابرہ الاشرم کہتے ہیں۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کیا اور تمام اہل عرب کو دعوت دی کہ وہ مکہ میں کعبہ کا حج کرنے کی بجائے صنعاء میں آئے۔ اور یہ کس کا واقعہ؟ ابرہا کا، جس کا سورۃ الفیل کے اندر ذکر ہے۔ اب اس ابرہا نے صنعاء میں وہ گرجا جو فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اس کے ارد گرد وہ کہتا کہ طواف کریں اور مراسم حج ادا کریں۔ جب اس کی اس دعوت پر کسی نے توجہ نہیں دی تو مارے حسد کے یہ جل اٹھا اور اس نے عزم کر لیا کہ وہ مکہ کے اس کعبہ کو منہدم کر کے رہے گا تاکہ سب لوگ اس کے بنائے ہوئے اس جو گھر کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ جب وہ اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ کی طرف پہنچا تو وادی محصر میں ابابیل کی ایک ٹکڑی نے اس کے لشکر پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی اور اس کا سارا لشکر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ ناسور پھوٹ پڑے اور وہاں سے یہ بھاگا اور یمن پہنچا تو اس کی حالت ایک جاں بلب چوزے کی سی تھی۔ اس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس سے اس طرح گرتے چلے گئے یہاں تک کہ عذاب علیم برداشت کرنے کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا یعنی کہ جو سورہ فیل کے اندر ذکر ہے کہ وہ جو ابابیلوں نے اوپر سے حملہ کیا تھا تو وہ ٹکڑے جو زمین کے اوپر گرے اس کے جسم پر لگے تو وہ اس کا جسم کٹ کٹ کے خود ہی گرتا چلا جا رہا تھا عذاب الہی کی وجہ سے۔ پھر اس کا بھائی مسروق یک بعد دیگر تخت نشین ہوا اور اہل یمن کو اپنے مظالم کا ہدف بنایا۔ سیف بن ذی یزن الحمیری جو اس جور و ستم کا فریاد کرنے کے لیے قیصر روم کے دربار میں پہنچا تو اس سے درخواست کی کہ وہ ان حبشیوں کو ان کے وطن سے یمن سے نکل جانے کا حکم دے دیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ قیصر کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار رہے، لیکن قیصر نے اس کی یہ درخواست بڑی حقارت سے مسترد کر دی اور سیف مایوس ہو کر نعمان بن مرزر کے پاس بن سما کے دربار میں حاضر ہوا جو حیرہ کے بادشاہ تھا۔ یہ ریاست ایران کی باج گزار تھی۔
سیف بن ذی یزن نے منظر سے کہا کہ وہ اسے کسرا نوشروان جو 572 کے دربار میں پیش کرے، اور سیف جب دربار میں پیش ہوا تو دربار کی ظاہری سجدج اسے مروب نہ کر سکی۔ اس نے بڑی خود اعتمادی اور جرأت کے ساتھ کسریٰ سے گزارش کی کہ وہ اس کے وطن کو حبشیوں کے جوناجیرہ دستیوں سے اور مظالم سے نجات دلائے۔ کسریٰ نے بھی اس طرف چند التفات نہ کیا اور کہا کہ تمہارا ملک ہمارے ملک سے بہت دور ہے، وہاں بھیڑوں اور اونٹوں کے بغیر رکھا گیا جس کے لیے ہم فوجی مہمیں بھیجیں، اس لیے ہم اس سلسلے میں تمہاری کوئی امداد نہیں کر سکتے۔ کسریٰ نے سیف کو خلعت شاہی پہنائی اور 10,000 درہم بھی عطا کیے۔ سیف غصے سے بے قابو ہو کر اس کے دربار سے باہر آیا اور اس نے وہ سارے درہم زمین پر پھینک دیے جن کو کسریٰ کے خدام نے چن لیا۔ کسریٰ جو بادشاہ تھا، کسریٰ کو اس کا علم ہوا تو ازہد جو نا وہ فروختہ ہوا اور سیف کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا اور ارادہ کیا کہ اس کی اس بے ادبی پر کہ وہ جو اس کے دربار میں کر کے گیا ہے عبرت ناک سزا دے دے۔ سیف جب کسریٰ کے پاس آیا تو کسریٰ نے کہا کہ تو نے میرے جیسے شہنشاہ کو عطیہ کو زمین پر بکھیر دیا۔ سیف نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے جو عطیہ دیا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں، میری سرزمین کو پہاڑ سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کسریٰ کے منہ میں پانی بھر آیا اور بادشاہ نے وزراء اور امراء کی مجلس سے مشاورت طلب کی اور ایک مشیر نے رائے دی کہ اگر آپ ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنی فوج کو خطرہ میں نہ ڈالیں بلکہ قیدیوں کا ایک لشکر تیار کر کے ان کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر وہ مارے گئے تو کم جہاں پاک، اور اگر فتح حاصل کی تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بادشاہ کی یہ رائے پسند آئی اور 800 قیدیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور بحر کو جو ایک پیروفرتو تھا اس لشکر کی کمان سونپی اور 8 کشتیوں میں یہ لشکر یمن کی طرف روانہ ہوا۔ 2 کشتیاں راستے میں غرق ہو گئیں اور 6 کشتیاں جو 600 قیدیوں اور سپاہیوں کو لے کر یمن پہنچی۔ اہل یمن کو جب پتہ چلا کہ شہنشاہ ایران کی فوج ان کو حبشیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آ رہی ہے تو وہ دیوانہ وار ان کے استقبال کے لیے ساحل پر پہنچ گئے اور ایرانی لشکر میں شامل ہو کر حبشیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کو شکست فاست کی۔ آگے وحرز نے جو کسریٰ کا اس کامیابی کی خوشخبری بھیجی اور کسریٰ نے اسے لکھ کر بھیجا کہ تم سیف بن ذی یزن کو یمن کا تخت و تاج حوالے کر دو اور اس کے بدلے میں سیف ہر سال جزیہ ادا کرے گا۔ نیز وحرز کو حکم دیا کہ وہ واپس چلا آئے اور سیف بن ذی یزن نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد یمن میں جتنے حبشی تھے سب کو طے کر دیا۔ ایک حبشی نے موقع پا کر اپنی قوم کے قاتل سیف ذی یزن کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کسریٰ کو علم ہوا تو اس نے باہزر کو 4000 شہ سوار دے کر یمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور وحرز نے آ کر یمن پر قبضہ کر لیا اور کسی حبشی کو زندہ نہیں چھوڑا اور کسریٰ نے یمن کے حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مرزبان تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد اس کا پوتا خرخسرہ اور بن البنجان اور بن مرزبان بن وحرز جو خود وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس وجہ سے کسریٰ اس سے ناراض ہو گیا اور اسے اپنے پاس بلایا تاکہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن ایک ایرانی سردار نے کسریٰ کے باپ کی تلوار اس کے اوپر رکھ دی۔ کسریٰ نے اس کو معاف کر دیا اور بازان کو یمن کا والی مقرر کر دیا۔ یہ آخری والی ہے جو کسریٰ نے یمن کے لیے مقرر کیا۔ اس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گرامی نامی لے کر آیا اور وہ مشرف